बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी कोहना मश्क, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। यस योर ऑनर, वो कदरे जोशीले लहजे में बोला। मोअज़्ज़िज़ अदालत बखूबी अंदाज़ा लगा सकती है कि ज़ेरे समाअत केस की अदालती कार्रवाई के दौरान में ऐसे बचगाना सवाल की क्या तुक बनती है। ऐसे बचगाना सवाल की क्या तुक बनती है? जज ने ज़ेरे लब दोहराया, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, वकीले इस्तगासा के इस सवाल का जवाब आपको देना है। ज़रूर जनाब, मैंने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत मुझे जिरा जारी रखने की इजाज़त मरहमत फरमाए तो मैं अपने फाजिल दोस्त के एतराज़ात का बड़ा मुदल्लल और शाफी जवाब देने के लिए बेकरार हूँ। जज ने गंभीर अंदाज में कहा, मिस्टर बेग, प्लीज़ प्रोसीड। मैं बड़े चाव के साथ इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सफदर अली की तरफ मुतवज्जा हो गया। आयो साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया, तो आपको इस बात का यकीन है कि चोरी होने वाले 40,000 के तलाई जेवरात और 10,000 नकदी मकतूल के तकिए के नीचे नहीं रखे थे? जी बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतियत से बोला। फिर उन दोनों चीज़ों को कहाँ से चुराया गया? अलमारी के अंदर से। कौन सी अलमारी? मेरे सवालात में तेजी आती गई। मकतूल की बेवा नरगिस की अलमारी में से, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या मज़कूरा अलमारी भी मकतूल के बेडरूम में रखी हुई थी? नहीं, उसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। दोनों मियाँ बीवी के बेडरूम अलग अलग थे। जिस अलमारी में से नकदी और तलाई जेवरात चुराए गए वो नरगिस के बेडरूम में रखी थी। आपने यकीनन उस बेडरूम और खसूसी तौर पर उस अलमारी का भी मुआयना किया होगा जहाँ से जेवरात और नकदी चुराई गई थी। जी हाँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, उसने बड़े फ़ख्र से बताया। आपका उससे ज़्यादा एक और बड़ा फ़र्ज़ भी था। मैंने उसे तंज़िया अंदाज से घूरा। क्या आपने वो फ़र्ज़ भी पूरा किया था? कौन सा फ़र्ज़? वो परेशानी से मुझे देखने लगा। मज़कूरा अलमारी से फिंगर प्रिंट्स उठाना, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, और उन फिंगर प्रिंट्स का मुल्ज़िमा के फिंगर प्रिंट्स से मवाजना करना। ये काम हमने किया था, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। लेकिन अफसोस के उस अलमारी पर से मुल्ज़िमा की उंगलियों के निशानात नहीं मिल सके थे। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा आयो साहब, आप ठीक कह रहे हैं। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, उस अलमारी के किसी हिस्से पर मुल्ज़िमा की उंगलियों के निशानात नहीं पाए गए थे। ये हैरत अंगेज़ बात नहीं है, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। आलाए कत्ल पर से तो मुल्ज़िमा के फिंगर प्रिंट्स मिल जाते हैं, मगर अलमारी के किसी हिस्से, खसूसन उसके हैंडल पर फिंगर प्रिंट्स मौजूद नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है? वो जाहिलाना अंदाज में बोला। हो सकता है मुल्ज़िम ने पहले नकदी और जेवरात चुराए हों और अलमारी पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ करने का उसे होश न रहा हो, और वो छुरी को वहीं बेड के नीचे फेंक कर बंगले से फरार हो गई हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है आयो साहब, मैंने सुलगते हुए अंदाज में कहा, लेकिन जो कुछ आप फरमा रहे हैं वो अकल से बाहर है। खैर, मैंने थोड़ी देर रुक कर एक आसूदा सांस ली, फिर खासी संजीदगी से पूछा, आयो साहब, मुल्ज़िमा रिमांड की मुद्दत के दौरान में लगभग 1 हफ्ता आपकी कस्टडी में रही है। आपने उसे उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा? जी हाँ, बार बार देखा था। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे तकने लगा। आपने उसे किस हाथ का पाया था? मैं समझा नहीं, उसकी उलझन दो चंद हो गई। मतलब ये कि मुल्ज़िमा किस हाथ से काम करने की आदी है? मैंने फ़ौरन वजाहत कर दी, दाएं हाथ से। वो बड़े वसूख से बोला, जैसा कि अमूमन लोग कहते हैं, राइट हैंडेड। आएँ ज़रा मकतूल के बेडरूम में चलते हैं, मैंने कहा। जी? वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला, आप परेशान ना हो आयो साहब, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। हम अदालती कार्रवाई को अधूरा छोड़कर मकतूल के बेडरूम यानी जाए वकुआ पर नहीं जा रहे, बल्कि उस कमरे का जिक्र शेयर करेंगे।
وہ ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ آیو صاحب، میں نے دھیمے انداز میں اسے گھسنے کی کوشش کی۔ آپ نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کرتے ہوئے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی بڑی توجہ اور غور سے جائزہ لیا ہوگا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، میں نے بھی اپنے ذرائع کی مدد سے اس بیڈ روم کا ایک نقشہ بنایا ہے۔ میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ تصدیق کیجئے گا کہ میں غلط ہوں یا صحیح۔ ٹھیک ہے، وہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ وہ 12x12 فٹ کا ایک کشادہ بیڈ روم ہے، درست؟ کمرے میں داخل ہونے کا راستہ مغربی دیوار سے ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ کمرے کی جنوبی دیوار کے ساتھ مقتول کا بیڈ اس طرح بچھا ہوا ہے کہ بیڈ کا سرہانہ مشرقی دیوار کو ٹچ کرتا ہے۔ میں نے کہا، یعنی مشرقی اور جنوبی دیوار کے اتصال سے وجود پانے والے کونے پر بیڈ کا قبضہ ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اس نے جواب دیا۔ میں سوالات کے زاویے تبدیل کر کے رفتہ رفتہ اسے اپنے جال میں پھانسنے کی سعی میں مصروف تھا، اور آیو بے خبری میں میری کھنچی ہوئی لکیر پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ بیڈ اپنے سائز میں 6 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا ہے، میں نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر اثبات میں جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سرہانے کی طرف سے مشرقی دیوار 5 فٹ اور سائڈ سے جنوبی دیوار 6 فٹ بیڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، بیڈ اور دیواروں کی یہی صورتحال ہے۔ مقتولہ کی شہ رگ کاٹ کر اسے موت کے حوالے کیا گیا، میں نے کہا، اور بوقت موت وہ بیڈ پر سویا ہوا تھا، یعنی اس کا سر مشرقی دیوار کی جانب اور پاؤں مغربی دیوار کی سمت تھے۔ اگرچہ اس رخ پر سونا مذہبی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہاں پر شریعت کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ میں نے مقتول کے لیٹنے کے حوالے سے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں۔ آپ نے بالکل درست نقشہ کھینچا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مقتول اسی پوزیشن میں اپنے بیڈ پر مردہ پایا گیا تھا۔ پھر تو آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ قاتل نے جنوبی اور مشرقی سمت سے مقتول پر حملہ نہیں کیا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ بالکل، میں اتفاق کروں گا، وہ جلدی سے بولا۔ جن 2 سمتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ادھر سے تو بیڈ دیواروں کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور مغربی جانب سے بھی اس نوعیت کا قاتلانہ حملہ ممکن نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، وہاں سے مقتول کی گردن اتنی دور پڑتی ہے کہ اس پر چھری چلانا ناممکن تھا، اس نے کہا۔ پھر قاتل کو اتنی مشکل میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے سیدھا سیدھا شمالی جانب سے حملہ کیا ہوگا، جدھر سے مقتول اپنے بیڈ پر چڑھتا اور اترتا تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے آیو صاحب، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے یہ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوالات پوچھ کر کیا حاصل کرنے کی سعی میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے اسے زیادہ دیر تک سوچوں میں گم نہیں رہنے دیا۔ آیو صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے مقتول کی کٹی ہوئی گردن کا تو بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ تو بہت ضروری تھا۔ کٹ کا اینگل تو آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل یاد ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں اس حوالے سے اپنے مختلف ذرائع استعمال کر کے بڑی تفصیلی اور مصدقہ معلومات حاصل کر چکا تھا۔ گویا مقتول کی کٹی ہوئی گردن کا ہر زاویہ اور ہر منظر میرے تصور کی نگاہ میں محفوظ تھا، اور یہی اس کیس کا وہ اہم رخ تھا جس سے ماہرانہ انداز میں کھیلتے ہوئے مجھے اپنی موکلہ اور اس کیس کے ملزمہ کو بے گناہ ثابت کرنا تھا۔ بالکل یاد ہے، میں نے پرسوچ انداز میں آیو کے الفاظ دہرائے اور قدرے بلند آواز میں کہا، آپ ذرا اس کٹ کی وضاحت کر دیں جس سے واضح ہو جائے کہ مقتول کی گردن چھری کے مہلک وار سے کہاں تک متاثر ہوئی تھی۔ دیکھیں جناب، وہ دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ مصروف کرتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ خوفناک کٹ اس نے انگشت شہادت کو اپنے دائیں کان کی لو کے نیچے چہرے کی ہڈی کے پاس رکھتے ہوئے کہا، یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر وہ اسی انگلی کو بائیں کندھے پر گردن کی جڑ کے قریب لے گیا اور ایک جگہ ٹھہراتے ہوئے بولا، یہاں تک گیا تھا۔ اوہ، میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ تو خاصا لمبا چوڑا اور خطرناک کٹ تھا، اور شہرگ بیچاری اس کٹ کے سینٹر میں آتی ہے، اسے تو کٹنا ہی تھا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ جبھی تو مقتول موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، آیو صاحب، میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیسا تجربہ؟
آپ ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو بتاؤں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں پوری تیاری کے ساتھ عدالت میں پہنچا تھا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک طے شدہ پوسٹر نکالا اور اس کی تہیں کھول ڈالی۔ اس پوسٹر پر ایک عورت چت لیٹی گہری نیند سو رہی تھی، یعنی وہ کسی سوئی ہوئی عورت کی قد آدم تصویر کا پوسٹر تھا۔ میں نے مذکورہ پوسٹر کو ایک میز پر پھیلا دیا اور پھر اپنے بریف کیس میں سے پھل کاٹنے والی ایک چھری نکال کر آیو کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک عورت سوئی ہوئی ہے۔ میں نے پوسٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس کی گردن کاٹیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے قاتل نے مقتول اشتیاق بیگ کی گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ لمحاتی ہچکچاہٹ کے بعد اس عجیب و غریب تجربے کے لیے راضی ہو گیا۔ جج گہری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ میں کون سا شوبدہ دکھانے والا ہوں۔ وکیل استغاثہ کی حالت سب سے جدا تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ تو جج کے انہماک کے پیش نظر آبجیکشن یور آنر کا نعرہ لگانے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھا۔ عدالت کے کمرے میں موجود افراد کو گویا سانپ نے سونگھ لیا تھا۔ سب کی نظریں تفتیشی آفیسر اور مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ آیو نے ڈیمو دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ چڑھ جا بیٹا سولی پر، رام بھلی کرے گا۔ آیو نے اس سوئی ہوئی عورت کی گردن کاٹ ڈالی۔ چھری کا ایک لمبا کٹ پوسٹر پر نمایاں ہو گیا جو مذکورہ عورت کے بائیں کان سے دائیں کندھے کی سمت تھا، یعنی کندھے سے شروع ہو کر کان کی طرف گیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا آیو صاحب؟ میں نے جلدی سے کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ بوکھلا کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مقتول اشتیاق بیگ کی کٹی ہوئی گردن پر کٹ کا اینگل یہ تو نہیں تھا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں پوسٹر کو تکنے لگا۔ آیو صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اشتیاق بیگ کی گردن کا کٹ دائیں کندھے سے شروع ہو کر بائیں کان کے نیچے تک چلا گیا تھا، جبکہ آپ کا لگایا ہوا کٹ بائیں کندھے سے شروع ہو کر دائیں کان تک گیا ہے۔ یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہو گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں۔ وہ تذبذب بھرے انداز میں کبھی عورت کی تصویر کو اور کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ شاید میرا ہاتھ صحیح نہیں پڑ رہا، وہ بڑبڑاہٹ آمیز انداز میں بولا، اسی لیے کٹ کا زاویہ بدل گیا ہے۔ ہاتھ صحیح نہیں پڑ رہا تو ہاتھ کو بدل کر دیکھیں۔ میں نے اسے ٹپ دی۔ اس نے میکانکی انداز میں چھری کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ میری بات اس کی سمجھ میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے بائیں ہاتھ کی مدد سے عورت کی گردن کاٹنے والا عمل دہرایا تو وہ ہو بہو ویسا کٹ لگا جیسا مقتول کی گردن پر پایا گیا تھا۔ آیو سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کچھ آیا سمجھ میں جناب کی؟ یہی سمجھ میں آیا کہ وہ ہیجان آمیز سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، قاتل نے الٹے ہاتھ سے چھری کا استعمال کرتے ہوئے اشتیاق بیگ کی گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا، یعنی قاتل لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہر کام بائیں ہاتھ سے کرنے کا عادی۔ جی بالکل، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ تھوڑی دیر پہلے اس امر کی بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ اس کیس کی ملزمہ اور میری موکلہ وحیدہ دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی عادی ہے، یعنی وہ رائٹ ہینڈڈ ہے نا؟ جی ہاں، اس نے کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ گزشتہ پیشی پر میں نے اس کیس کے انکوائری آفیسر سب انسپیکٹر صفدر علی پر خاصی طویل اور معنی خیز جرح کی تھی، جس سے کافی مثبت اور مفید نتائج برآمد ہوئے تھے۔ میں اپنی کارکردگی کو تسلی بخش اور حوصلہ افزا کہہ سکتا تھا۔ میں ایک نہایت ہی اہم نقطہ عدالت کے علم میں لانے میں کامیاب رہا تھا کہ اشتیاق بیگ کو جس بھی شخص نے قتل کیا وہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا، یعنی وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا، جبکہ آیو نے بھی اس امر کی تصدیق کی تھی کہ میری موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ وحیدہ رائٹ ہینڈڈ تھی۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہ پیش کیے گئے، جن میں سے صرف ایک کا بیان قابل ذکر اور اہمیت کا حامل تھا۔ میں یہاں پر اسی گواہ کا احوال بیان کروں گا۔ مقتول کے بنگلے کے عین سامنے جو بنگلہ واقع تھا، اس کے چوکیدار نے وقوع کے روز ملزمہ کو اپنے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا، یعنی مقتول کے بنگلے سے۔ مذکورہ چوکیدار نما ملازم کا نام افضل خان تھا
افضل خان کی عمر 35 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک اور عام شکل و صورت والا شخص تھا۔ افضل خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ افضل خان، تم نے وقوعہ کے روز جس عورت کو مقتول کے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا، کیا وہ یہی ہے؟ بات کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑی ہوئی میری موکلہ کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ جی بالکل یہی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا۔ 10:30 بجے کا، گواہ نے بڑے اعتماد سے بتایا۔ مجھے یہ سمجھ لینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ گواہ ایک رٹا ہوا بیان دے رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول اشتیاق بیگ کی موت 10 اور 12 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ گواہ کے 10:30 بجے والے بیان سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ملزمہ اپنے مالک کو قتل کرنے کے بعد بنگلے سے نکلی تھی۔ تم نے ملزمہ کے انداز میں کوئی خاص بات نوٹ کی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ جی، اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور بولا۔ اس نے باہر آ کر گیٹ کو بند کیا اور کنڈی بھی لگا دی، یعنی گیٹ کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ وکیل استغاثہ نے تصدیق طلب نظروں سے افضل خان کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، باہر سے کنڈی لگا دی۔ گواہ نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر حیرت ہوئی تھی۔ کیا تم نے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ گیٹ کو باہر سے کنڈی کیوں لگا کر جا رہی ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میرے دل میں تو آیا تھا کہ میں اس سے پوچھوں، لیکن اس نے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ موقع نہیں دیا؟ کیا مطلب؟ وکیل استغاثہ نے سنسنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ جناب، اس اللہ کی بندی نے جلدی سے گیٹ بند کر کے باہر سے کنڈی لگائی، اور اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دے کر روکتا اور کوئی سوال کرتا، یہ آنن فانن میری نگاہ سے غائب ہو گئی۔ نگاہ سے غائب ہو گئی؟ وکیل استغاثہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملزمہ نے کوئی جادوئی عمل کیا تھا؟ نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں تیز تیز چلتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ جیسے کیا جیسے؟ وکیل استغاثہ نے لقمہ دیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر یہ ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہری تو کوئی اسے پکڑ لے گا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر فاتحانہ انداز میں میری جانب تکنے لگا۔ میں وکیل استغاثہ کے اس انداز کی تہ میں چھپے ہوئے فاتحانہ جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ گواہ کی زبان سے یہ کہلوا کر بہت خوش تھا کہ وقوعہ کے روز جب ملزمہ مقتول کے بنگلے سے رخصت ہوئی تو بے حد گھبرائی ہوئی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے پکڑ نہ لے، یعنی وہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کر بنگلے سے نکلی تھی جس کے نتیجے میں گرفتاری کا اندیشہ ہو۔ میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے قریب آ گیا، پھر استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ افضل خان، تم نے جھوٹی گواہی دینے کے لیے کتنی رقم وصول کی ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً ٹانگ اڑا دی۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر۔ جج نے مجھے ہدایت کی کہ میں متعلقہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہ سے سوال کروں۔ میں نے نہایت ہی فرما برداری سے سر کو اثباتی جنبش دی اور گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، افضل خان، تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز جب تم نے گھبرائے ہوئے انداز میں ملزمہ کو مقتول کے بنگلے سے نکلتے دیکھا اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ یہ بات میں نے گواہ کو چکر دینے کے لیے کہی تھی۔ میں نے افضل خان کے حوالے سے کافی ہوم ورک کر رکھا تھا اور اسے جکڑنے کے لیے ایک نادیدہ جال بھی اس کے اوپر پھینک چکا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ ترت بولا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر تم نے کیا بتایا تھا؟ میں نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ اس وقت 10:30 بجے تھے۔ فکس 10:30؟ میں نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، اس نے جواب دیا۔ کیا تم وقت کا درست اندازہ لگانے کے ماہر ہو یا تم نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا جو اتنے وثوق سے بتا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ اوکے، تمہاری گھڑی کا وقت تو درست ہے نا؟
اس نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے اپنی فائلوں میں سے چند کاغذات نکال کر جج کی جانب بڑھا دیے۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، جناب اعلیٰ، یہ وقوعہ کے روز یعنی 20 جنوری کا مقتول کے ٹیلی فون کا کال ریکارڈ ہے۔ اس ریکارڈ کے مطابق مذکورہ نمبر پر دن کے پہلے حصے میں پہلے 9:30 بجے اور پھر 11:15 بجے کال آئی تھی۔ ان دونوں کالز کی گزشتہ پیشیوں پر وضاحت کی جا چکی ہے، لیکن میں ایک مرتبہ پھر مختصر ذکر کروں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 9:30 بجے کسی کا فون آتا ہے۔ مقتول کی بیوہ نرگس فون اٹینڈ کرتی ہے اور ملزمہ کو بتاتی ہے کہ کسی میڈیکل سٹور والے کا فون ہے۔ اس کے بعد نرگس بنگلے سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر 10:45 یعنی 11:15 بجے اسی نمبر پر ملزمہ نرگس کی کال ریسیو کرتی ہے اور نرگس اسے بتاتی ہے کہ وہ 10-15 منٹ میں واپس آ جائے گی۔ اگر وہ مزید چند منٹ لیٹ ہو جائے تو ملزمہ اپنے وقت پر یعنی ٹھیک 11 بجے چلی جائے۔ ملزمہ نے اپنی مالکن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 11:05 پر بنگلہ چھوڑا اور گیٹ کو باہر سے کنڈی لگا کر فیاض شیخ کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر استغاثہ کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن افضل خان کا دعویٰ ہے کہ اس نے ملزمہ کو ٹھیک 10:30 بجے بنگلے سے گھبرائے ہوئے انداز میں نکلتے، گیٹ کو باہر سے کنڈی لگاتے اور وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا، جبکہ حالات و واقعات اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ افضل خان کے بتائے ہوئے وقت پر ملزمہ مقتول کے بنگلے کے اندر موجود تھی اور کم از کم 11:15 بجے تک وہ بنگلے ہی میں موجود تھی، کیونکہ ٹھیک 11:15 بجے نرگس اور ملزمہ کی فون پر بات ہوئی تھی۔ جج نے گھور کر افضل خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ کیا تمہیں پتا ہے اس دروغ گوئی پر تمہارے خلاف تعزیری کاروائی بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے معاف کر دیں جناب، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، ہو سکتا ہے اس دن میری گھڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 10:30 بجے ملزمہ بنگلے کے اندر موجود تھی اور 11:15 بجے اس کی نرگس سے فون پر بات ہوئی تھی تو میں ایسا بیان نہ دیتا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ افضل خان، میں اپنے کام سے لگ گیا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزمہ نے تمہیں بات کرنے کا موقع فراہم ہی نہیں کیا تھا، ورنہ تم اس سے بہت کچھ کہنے والے تھے۔ جی، میں نے یہی کہا ہے، وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا۔ میں اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ تم جسے میری غلط فہمی کہہ رہے ہو نا، وہ ایک صفاق حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے نصف درجن گواہ بھی ہیں، جن میں تمہاری گلی کے کونے پر واقع جنرل سٹور کا مالک ظہیر الدین اور اس کے برابر میں موجود پان فروش شاکر بھی شامل ہے۔ آئی سمجھ یا پہلی بھی چلی گئی؟ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب یہ غلط فہمی والا کیا معاملہ ہے؟ جناب اعلیٰ، میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر بڑی کراری آواز میں بولنا شروع کیا۔ استغاثہ کا معزز گواہ افضل خان کافی عرصے سے ملزمہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور میری معلومات کے مطابق یہ کوئی اچھی نگاہ نہیں تھی۔ میری معلومات کی تصدیق کے لیے جنرل سٹور کے مالک ظہیر الدین اور پان فروش شاکر کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں افراد اس شرمناک واقعہ کے عینی شاہد ہیں جب نصف درجن افراد نے افضل خان کی درگت بنائی تھی، اور وہ بھی بیچ چوراہے پر۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا، پھر اپنی بات کو دراز کرتے ہوئے مزید کہا، جیسا کہ میں نے بتایا، گواہ ملزمہ پر کافی عرصے سے بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا یہ ملزمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسی ہی ایک نازیبا کوشش گواہ کو بہت مہنگی پڑ گئی۔ جب گلی کے کونے پر گواہ نے ملزمہ کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، ملزمہ نے اس کے منہ پر زناٹے دار تماچا رسید کیا تو آس پاس موجود افراد ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر اس سرے عام بدتمیزی پر عوام نے افضل خان کی خوب خاطر تواضع کر ڈالی، اور اب میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ اور اب یعنی وقوعہ کے روز جب افضل خان نے دیکھا کہ ملزمہ کو اشتیاق بیگ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو یہ اپنی اس دن والی بے عزتی کا ملزمہ سے بدلہ لینے کے لیے اس نوعیت کا بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقوعہ کے روز ملزمہ کچھ اس قدر گھبرائے ہوئے انداز میں مقتول کے بنگلے سے رخصت ہوئی تھی جیسے وہ اشتیاق بیگ کو قتل کر کے فرار ہو رہی ہو۔ میں خاموش ہوا تو عدالت کے کمرے میں موجود افراد کی سرگوشیاں ایک مخصوص نوعیت کی بھن بھناہٹ کی صورت میں ابھرنے لگیں۔ لوگوں کی اکثریت ناپسندیدہ نظروں سے استغاثہ کے گواہ افضل خان کو دیکھ رہی تھی، چہ میں گوئیاں بھی کر رہی تھی۔ جج نے آرڈر آرڈر کی صدا بلند کر کے عدالت کے کمرے میں مخصوص سکون کو قائم کیا اور خاصے سخت الفاظ میں گواہ افضل خان کی سرزنش کی۔ اس کے بعد وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ کو گواہ سے اور تو کچھ نہیں پوچھنا؟ نہیں جناب اعلیٰ، میں نے نہایت ہی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ استغاثہ کے معزز گواہ کی بدنیتی اور دروغ گوئی عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے، مجھے افضل خان سے مزید کچھ نہیں پوچھنا۔ البتہ عدالت سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کیسی درخواست؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا۔ فیاض شیخ کی بیوی امینہ اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہے۔ میں نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے امینہ کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے بلایا ہے، اس کی گواہی ہو جائے تو میری موکلہ کی بے گناہی مزید ثابت ہو جائے گی۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے امینہ بیگم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جج نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ امینہ فیاض شیخ کی بیوی بہت موٹی اور غصہ ور عورت تھی۔ فیاض شیخ بھی اس کے سامنے بھیگی بلی بنا ہی نظر آتا تھا۔ ملزمہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتی تھی اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتی تھی۔ میرے شماریات کے مطابق امینہ کی گواہی میری موکلہ کے لیے کافی سود مند ثابت ہونے والی تھی۔ امینہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو میں مختصر سی جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ امینہ جی، میں نے انگلی سے ایکیوزڈ باکس میں موجود اس کیس کی ملزمہ وحیدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ جی بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ میرے گھر میں کام کر چکی ہے۔ پھر اس نے آپ کے گھر کا کام کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کام چھوڑا نہیں بلکہ یہ قتل کے کیس میں گرفتار ہو گئی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اس لیے یہ میرے گھر میں کام کرنے نہیں آ سکی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بیچاری نے اپنے مالک اشتیاق بیگ کو قتل کیا ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تو اللہ کو پتا ہوگا یا پھر آپ جیسے قانون دانوں کو۔ وہ قدرے بیزاری سے بولی، میں کیا جانوں؟ اوکے، میں نے مصلحت آمیز انداز میں گردن ہلائی۔ آپ اتنا تو جانتی ہوں گی کہ ملزمہ کس کردار کی مالکہ ہے۔ میں آپ کا سوال صحیح سمجھ نہیں پائی۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میرا مطلب ہے یہ اپنے اخلاق اور برتاؤ میں کیسی ہے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس میں چوری چکاری کی عادت تو نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے اور خود کو حساب دینا ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس عورت نے میرے گھر سے کبھی کوئی معمولی سی چیز بھی نہیں چرائی۔ یہ اپنے کام سے کام رکھنے والی ماسی ہے اور اپنا کام جان مار کر بڑی محنت سے کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اسے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سننا پڑتی ہے۔ میں نے قدرے تنزیہ انداز میں کہا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ڈانٹ ڈپٹ بہت ضروری ہے، اس سے انسان کا دماغ درست رہتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق ملزمہ روزانہ دوپہر 11 بجے سے 1 بجے تک آپ کے گھر کام کرنے آیا کرتی تھی۔ میں نے اصل نقطے کی طرف آتے ہوئے کہا، کیا وقوعہ کے روز بھی یہ اپنے وقت پر ہی آئی تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ عموماً 11:05 پر آ جایا کرتی تھی، لیکن اس روز یہ تقریباً 5-6 منٹ لیٹ آئی تھی، لہٰذا میں نے اسے چھٹی بھی لیٹ ہی دی تھی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو وقوعہ کے روز آپ نے اسے دیر سے چھوڑا تھا؟ زیادہ دیر سے نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ یہ 5-6 منٹ لیٹ آئی تھی، میں نے اسے 10 منٹ لیٹ چھوڑا۔ یہ 1:10 پر میرے گھر سے نکلی تھی۔ امینہ جی، ایک نہایت ہی اہم سوال کر رہا ہوں، ذرا سوچ کر جواب دیجیے گا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، وقوعہ کے روز یعنی 20 جنوری کو ملزمہ نے دوپہر 11:10 سے 1:10 تک آپ کے گھر میں کام کیا، کیا آپ نے اس کے انداز میں کوئی خاص تبدیلی محسوس کی؟ کس قسم کی تبدیلی؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ مثلاً کسی نوعیت کی بے چینی، اضطراب، پریشانی، بوکھلاہٹ یا گھبراہٹ وغیرہ؟ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی۔
اس نے پروسوک انداز میں کہا۔ اس نے معمول کے مطابق کام کیا اور چلی گئی۔ معزز عدالت کے سامنے حقیقت بیانی کا بہت شکریہ، میں نے امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر جج کی جانب رخ پھیر کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔